दोस्तों, इमरान खान साहब की कारकर्दगी 3.5 साल की वो ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब की 3.5 साल की पूरी कारकर्दगी तो आपके सामने रखना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन ये आपके पास तकरीबन 60 से 70 पॉइंट्स बनते हैं जो मेन और बहुत अहम काम है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आपने वीडियो को पूरा देखना और एंड तक देखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल सलाम पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं आपका होस्ट समी चौधरी हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि आपको कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया इतनी ईमानदारी से इमरान खान साहब की जो 3-3.5 साल की कारकर्दगी है वो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। ना वो कोई कंपैरिजन करके दिखाएगा और ना ही बिल्कुल आपको सच दिखाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको कोई कहे कि इमरान खान साहब ने क्या काम किया है या फिर उन्होंने क्या मुल्क के लिए तरक्याती काम या कोई भी ऐसे मंसूबे कुछ भी किया है तो बताओ, तो आपने बिला झिझक, बिना रुके आपने ये तमाम फिक्रात जो ये आपने रट लेने हैं। आपने उनको बताना है कि उन्होंने ये किया, ये किया, ये किया, ये तमाम अच्छे काम हैं उनके। और वो आपने वो उनको लाजमी बताना है कि एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत इमरान खान साहब ने पहले 12-12 हज़ार और फिर उनको बढ़ाकर 14-14 हज़ार कर दिया। पहले ये प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कहलाता था, BISP के नाम से, और इसका नाम एहसास कफालत प्रोग्राम रख दिया। पहले तो इसमें पैसे कम मिलते थे, फिर जब इमरान खान साहब आए तो फिर इसको उन्होंने 12-12 हज़ार में कन्वर्ट कर दिया। और फिर 12-12 हज़ार, और इसमें बहुत सारे ख़ानदान, बे इंतहा ख़ानदान, तकरीबन हर एक दूसरे घर के अंदर एक उनके घर का फ़र्द, उनके घर की जो बड़ी सरबराह औरत है, उसको 12-12 हज़ार रुपये मिलने लगे। और फिर उसके बाद इसी 12 हज़ार को बढ़ाकर फिर 14 हज़ार कर दिया। ये उस वक्त शुरू हुए थे जब कोरोना आया था, कोविड-19 आया था 2019 के शुरू में। तो उस वक्त ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था सिर्फ गुरबा गरीबों की इमदाद के लिए। फिर उसके बाद तमाम बड़े शहरों में लंगर खाने खोले। ये उन मजदूर लोगों के लिए लंगर खाने खोले गए जो वहां पे मजदूरी करते हैं। और फिर इमरान खान साहब ने उनकी सहूलत के लिए लंगर खाने खोल दिए ताकि वो वहां आए, नाश्ता भी करें, खाना भी खाएं, शाम का खाना भी वहीं खाएं। और फिर इसके साथ उन्होंने और भी शेल्टर होम का क़याम किया कि खाना खाएं, लंगर खाने जो खोले हैं वहां पे खाना खाएं और शेल्टर होम में फ्री ऑफ कॉस्ट रिहाइश रखें, क्योंकि शहरों में जो कमरे होते हैं, रेंट पे जो कमरे मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। तो लिहाजा इमरान खान साहब ने ये एक बहुत अच्छा कदम किया गरीब लोगों के लिए। और फिर उसके साथ उन्होंने राशन कार्ड मुतारिफ करवाया। राशन कार्ड मुतारिफ करवाया और उस राशन कार्ड के अंदर सब्सिडाइज किया तमाम पूरे पाकिस्तान के लोगों को। हर घर में एक अफराद का राशन कार्ड ID कार्ड के ऊपर ही उनका राशन कार्ड जारी किया। और फिर उनके अंदर अगर किसी बंदे ने 1,000 रुपये का सामान लिया तो उसको 300 रुपये सब्सिडी मिली है गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब 30% की सब्सिडी राशन कार्ड पे उनको मिलती रही। फिर उसके बाद किसान कार्ड मुतारिफ करवाया। जो किसानों को सब्सिडी दी जाती थी, पहले वो कहीं से जाकर उनके नंबर पे आती थी, पता नहीं किस किस तरह निकलवाते थे, लेकिन अब वो जो किसान कार्ड बना है उनका, वो उसके अंदर जो जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती थी वो उस कार्ड में पेमेंट आ जाती थी। और फिर वो जाकर किसान कहीं भी किसी भी ATM में जाके उसको यूज़ कर सकता है। और फिर एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम का भी इजरा किया। वो तमाम गरीब स्टूडेंट्स जो इंटर के बाद आगे नहीं बढ़ पाते, BS करना चाहते हैं, BSc करना चाहते हैं या कोई और प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया, जिससे तमाम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती थी। उनके तमाम अखराजात यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे के हॉस्टल के और बहुत सारे अखराजात गवर्नमेंट उठा रही थी। और फिर उसके बाद इंसाफ आफ्टरनून स्कूल ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। जितने भी गरीब लोग थे, उनके बच्चे जो स्कूल में नहीं पढ़ पाते थे, वो दिन को रेडियो पे कहीं पे काम करते थे, शाम के वक्त जो ट्यूशन के सेंटर जैसे कहते हैं या कोचिंग सेंटर, तो इस तरह के स्कूल्स भी उन्होंने बनवाए। और फिर इसके बाद बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम, ये भी एक जो बड़े लोग हैं और सीनियर सिटीजन 50-60 साल की अबव जो एज है, इस एज के अंदर जितने भी बुजुर्ग हैं उनको कार्ड फराम किया गया बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के नाम से। बैंक ऑफ पंजाब की जानब से ये कार्ड जारी किया गया।
اور پھر اس کے اندر 2 سے 3 ہزار یا 4 ہزار یہ ان کو ہر مہینے یا پھر 6 ہزار پہ ان کو 2 یا 3 مہینے کے بعد اکٹھا آ جاتا تھا، تو پھر وہ اس سے اپنے گھر کے اخراجات بھی کرتے تھے۔ کیونکہ پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ جو نئی جنریشن آ رہی ہے، یہ اپنے ماں باپ کو سیپریٹ کر دیتی ہے، علیحدہ کر دیتی ہے، پھر ان کے اخراجات کون اٹھائے، پھر کافی ساری مشکلات آتی ہیں پاکستان کے اندر۔ اللہ خیر کرے گا، دعا ہے تمام لوگوں کے والدین اور بچوں کے اندر محبت پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت اور دنیا سنوار کر رکھ دے۔ دیکھیں دوستو، والدین بچوں کو پہلے دن جب وہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر جب تک جوان ہوتا ہے، کمانے لائق ہوتا ہے، شادی کرتے ہیں، اتنی ساری ذمہ داری اور فرائض اس کے انجام دیتے ہیں، لیکن جب یہ اولاد سنبھل جاتی ہے، بالکل اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتی ہے، تو پھر اپنے والدین کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی۔ تو اس بات کو عمران خان صاحب نے نوٹ کرتے ہوئے باہمت بزرگ پروگرام کا بھی اجرا کیا تھا، اور پھر ان کے کارڈ بھی انہوں نے بنوائے تھے۔ اس کے علاوہ مزدور کارڈ بھی تھا۔ پاکستان کے اندر جتنے لوگ مزدور طبقہ تھا جو شہروں میں مزدوری کرتا تھا، تو عمران خان صاحب نے ان لوگوں کو بھی ایک مزدور پروگرام میں رجسٹر کیا اور ان کا مزدور کارڈ بنا کے دے دیا۔ اب مزدوروں کا پرابلم یہ تھا کہ وہ کبھی ان کی دہاڑی لگتی تھی، کبھی نہیں لگتی تھی، تو اس میں ان کے مہینے کے بعد جیسے ہی مہینہ گزرتا تھا یا 2 مہینے کے اکٹھے پیسے ان کی امداد کے طور پر، ان کی مدد کے طور پر اس کارڈ میں آ جاتے تھے، اور وہ بھی کسی بھی اے ٹی ایم سے جا کر نکلوا لیتے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے روشن ڈیجیٹل پروگرام کا اجرا کیا، جس سے بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کر سکیں، اپنا پیسہ لا سکیں، اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط کر سکیں۔ اور یہ وہی روشن ڈیجیٹل پروگرام ہے جس کے اندر عمران خان صاحب کی ڈوبتی معیشت کو اتنا زیادہ بوسٹ ملا، اتنا زیادہ سہارا ملا کہ پاکستان کی معیشت پھر سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد خدمت ای مراکز کا قیام کیا، جس پہ ڈیجیٹل سروسز جتنی بھی ہیں ان کی خدمت پروگرامز ہیں، گورنمنٹ کے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں، یہ سارے، جیسے انہوں نے ایک سٹیزن پورٹل ایپ، اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹ اس زمرے میں انہوں نے لانچ کیے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نیب کو بھی بااختیار بنا دیا، وہ کسی پہ بھی جا کے اپنی انکوائری بنا سکتے تھے، کسی پہ بھی اگر ڈاؤٹ ہو، کرپشن وغیرہ کچھ بھی اگر ہو تو کسی کی کوئی روک تھام نہیں۔ نیب کو اتنا بااختیار بنا دیا کہ وہ جس مرضی بندے پہ ڈاؤٹ ہو وہ جا کے اس سے انکوائری کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک راست پروگرام پرسن ٹو پرسن پیمنٹ میتھڈ اسٹیٹ بینک کی جانب سے لانچ کیا گیا، وہ بھی عمران خان صاحب کا ایک منصوبہ تھا۔ اور اس جتنی بھی ڈیجیٹل پیمنٹس، بلک پیمنٹس یا پھر کچھ ڈیجیٹل سروسز والی جو پیمنٹ ہیں، جیسے عام جو پرائیویٹ نجی سرکاری بینک ہیں، وہ کافی لیٹ پیمنٹ، جو ان کا پروسیجر تھا وہ کافی لیٹ تھا، پیمنٹ ڈیلیوری بھی لیٹ ہوتی تھی، لہذا راست جو تھا پرسن ٹو پرسن، یہ فوراً پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں اس کے اندر، یہ بھی عمران خان صاحب نے بنا کے دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان کے دور حکومت میں سیرت یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، ٹورزم کو بہت زیادہ فروغ دیا گیا، بلین سونامی ٹری کا آغاز کیا گیا، ٹیکس ریفارمز بنائے گئے، کرکٹ سے ہی کرکٹ بورڈ کا چیئرمین، یہ بہت بڑی پرابلم تھی پاکستان کے اندر، کرکٹ کے اندر سے ہی کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنایا جائے گا۔ پاکستان میں پھر سے کرکٹ کو بحال کیا گیا، پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ، اس کی بھی کامیابی سے اس کے میچز کروائے گئے۔ پھر ای ٹرانسفر اور پینشن کا قیام، یہ بھی عمل میں لایا گیا۔ بھاشا اور محمد اور اس کے علاوہ واسو ڈیم پر کام کا آغاز شروع کروا دیا گیا۔ اپنا گھر سکیم کا قیام بنایا گیا، جتنے بھی غریب لوگ ہیں، بے گھر لوگ ہیں، جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، ان کو ایک سکیم کے تحت اپنا گھر بنانے کے لیے بلا سود قرضے، اور اس کے علاوہ 21 نئی یونیورسٹیوں پر کام کا آغاز کیا گیا، اور 23 نئے ڈسٹرکٹ ہسپتالوں پر بھی کام کیا۔ پاکستان سٹیزن پورٹل کا قیام عمل میں لایا گیا، رحمت للعالمین اتھارٹی کا قیام بھی عمل میں لایا گیا، ہر فورم پر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آواز اٹھائی، اور ایک اسلاموفوبیا کا ایک مقدمہ، پاکستان مسلمانوں کا ایک مقدمہ لڑا، اور اس کے علاوہ پی آئی اے، پی ٹی وی اور این ایچ اے کو منافع بخش ادارہ بنایا۔ یہ وہ ادارے تھے جو بہت زیادہ خسارے میں جا رہے تھے، لیکن پہلی بار ایسا ہوا کہ اس عمران خان صاحب کے 3.5 سال کے دور حکومت میں یہ جو ادارے ہیں یہ بہت زیادہ منافع بخش ثابت ہوئے۔ زمینوں کی ڈیجیٹلائزیشن کر دی گئی، یعنی کہ زمینوں کے بہت زیادہ پھڈے ہوتے تھے، بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے تھے،
کہ کبھی کسی نے کسی پر زمین پر قبضہ کر لیا، کیونکہ کاغذی کارروائی ہوتی تھی، اس میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن عمران خان صاحب نے ان کو ڈیجیٹلائز کیا، اور جتنا بھی یہ جو زمین مافیا، لینڈ مافیا، اس کو لگام ڈالنے کی پوری کوشش کی۔ دنیا کی 11ویں بڑی آئل ریفائنری کا قیام پاکستان میں عمل میں لایا گیا۔ خیبر پختونخوا میں یتیم خانے اور اولڈ ہوم کا قیام عمل میں لایا گیا۔ سری لنکا کے مسلمانوں کو مرنے کے بعد جلائے جانے کے خلاف آواز اٹھائی اور ان کو دفنانے کا حق دلایا۔ کشمیر اور فلسطین، یہ مسلمانوں کے دو بڑے مین مدعے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ان کے اوپر بھی بات کی اور تمام جگہ پہ ان کی آواز اٹھائی۔ اسکولوں میں صبح درود شریف اور قرآن پاک کی تعلیم کا آغاز کروایا۔ قرآن پاک کی تعلیم کے بغیر ڈگری دینے کا قانون ختم کر دیا، اور پھر یکساں نظام تعلیم لاگو کرنے کی کوشش کی۔ پوری دنیا کی حاکمیت صرف اللہ کے پاس ہے، اس چیز کو پوری دنیا میں باور کروایا۔ سعودی عرب سے مزدوروں کی رہائی بھی کروائی۔ قوم کے اندر خودداری پیدا کی۔ ملک کی گرتی معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا۔ تجارتی خسارے کا خاتمہ، زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کیا۔ غیر ملکی قرضوں کی واپسی بھی کی۔ سی پیک اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا۔ گوادر پورٹ کو فنکشنل کیا، اور انفراسٹرکچر نواز شریف کے 5 سالہ دور حکومت سے ڈبل اور کم لاگت پہ مکمل کروائے۔ ملکی خزانے کو 9 ارب ڈالر سے 22 ارب ڈالر تک لے جایا گیا۔ اسلامو فوبیا کی قرارداد UN سے منظور کروائی۔ کشمیریوں کا کیس پوری دنیا کے سامنے رکھا، اور ان کی وکالت، ان کے وکیل بن کر یہ مقدمہ عمران خان صاحب نے خود لڑا۔ پاکستان کا کیس UN میں اچھے طریقے سے پیش کیا۔ امریکہ کو اڈے نہ دینے اور ایبسلیوٹلی ناٹ کا ایک جملہ متعارف کروایا، جو ہر زبان پہ، ہر شخص، ہر اس خوددار شخص کی زبان پر ہے جو عمران خان صاحب کو سمجھتا ہے کہ اس نے بالکل جرأت مندانہ فیصلہ کیا ہے۔ جو دوسرے حکمران تھے وہ سارے ڈرتے تھے صرف ایبسلیوٹلی ناٹ اس فکرے سے، کیونکہ اگر عمران خان یہ جملہ نہ کہتا تو اب حالات کچھ اور ہی ہونے تھے۔ لیکن اس جملے کی وجہ سے تمام حکمرانوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے جتنے بھی اثاثے ہیں یورپ کی طرف، مغرب میں، وہ سارے کے سارے ضبط ہو جائیں گے اگر ہمارے تعلقات یورپ کے ساتھ خراب ہوئے تو لہٰذا پھر یہ اور رجیم چینج کی جو آپریشن ہے یہ عمل میں لایا گیا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے کام عمل میں لائے گئے۔ یہ بڑی لمبی بحث ہے، اس سے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو لہٰذا ہم اپنی ویڈیو کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں OIC اجلاس 2 بار اسلام آباد میں منعقد کروایا، اور 57 اسلامی ممالک کی تمام سربراہی پاکستان کو دلوائی، اور یہ بہت بڑا شرف ہے جو عمران خان صاحب نے اپنے ملک پاکستان کے نام کیا۔ 2 بار OIC کا اجلاس، 57 ممالک، مسلم ممالک کے سربراہ پاکستان کے اندر آئے، اسلام آباد کے اندر، اور انہوں نے جو اس کی جو لیڈرشپ تھی وہ عمران خان صاحب کے پاس تھی۔ یہ بہت بڑا اعزاز حاصل ہوا ہے پاکستان کو کہ 2 بار مسلم امہ OIC کا اجلاس پاکستان کی سربراہی میں منعقد ہوا۔ اور پھر اسی کے ساتھ اور بھی بہت سارے منصوبے، ایک بہت بڑی لمبی لسٹ ہے میرے پاس اس بارے میں، اگر میں اس کو بتاتا جاؤں تو یہ تقریباً 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ویڈیو بن جائے گی۔ لیکن دوستو، کیونکہ عمران خان ایک عزم، شجاعت اور بہادری اور خودداری کی علامت ہو کر پاکستان میں انہوں نے 3.5 سال گزارے ہیں اور شیر کی طرح سینہ تان کر حکومت کی ہے۔ انہوں نے کسی میں کوئی فرق نہیں کیا، امیر ہو چاہے غریب ہو، جو بھی منصوبے بنائے ہیں وہ سب کے لیے بنائے ہیں۔ اور انہوں نے جو ہیلتھ کارڈ پاکستان کے اندر لانچ کیا، پاکستان میں سب سے زیادہ جو بڑا مسئلہ تھا وہ غربت کا تھا، اور کسی غریب کے گھر میں اگر بیماری آ جائے تو اس کی تقریباً زیادہ نہیں تو 10 سے 15 سال کی جو معیشت ہے اس گھر کی انکم، سورس آف انکم کے اوپر وہ اثر انداز ہوتی تھی بیماری۔ تو لہٰذا ان کے پاس علاج کے لیے کوئی پیسے نہیں ہوتے تھے، لہٰذا جو غریب تھے وہ دعا کرتے تھے کہ یہ کل مرنے والا بیمار جو ہوا ہے، اس نے اگر کل فوت ہونا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ یہ آج ہی فوت ہو جائے، کم سے کم اس کے علاج کے اوپر جو لگنے والا خرچ ہے کم سے کم وہ تو بچ سکتا ہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب نے 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس ہر ID کارڈ پہ، ایک گھر کے سربراہ کے ID کارڈ پہ لانچ کی، یعنی کہ ہر گھر کی جیب میں 10 لاکھ روپے کا ایک چیک تھا، جو جتنے بھی رجسٹرڈ ہاسپٹل تھے اس پروگرام کے اندر، وہاں پہ جا کے اپنا آپریشن اور علاج کروا سکتے تھے۔ لہٰذا عمران خان صاحب نے یہ ہیلتھ کارڈ والا جو منصوبہ تھا، یہ سب سے کامیاب اور بہت ہی بہترین منصوبہ دیا۔ اب موجودہ حکومت
وہ 14,000 روپے ختم کر کے 2,000 روپے دے رہی ہے اور بڑے نعرے مار رہی ہے کہ ہم 2,000 روپے دے رہے ہیں۔ ہم عمران خان صاحب کے معمولی سے 14,000 روپے ختم کر کے الحمدللہ 2,000 روپے ہر غریب خاندان کو دے رہے ہیں۔ کتنی شرم والی بات ہے دوستو، ذرا آپ سوچ کے دیکھیں۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ سمیع چودھری کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔